अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। रेफरेंस मुस्तरद हुकूमत क्या सोच रही है। कल जो फैसला आया है, डिटेल जजमेंट आई है, उसके बाद हुकूमत जो है उसके पास ऑप्शंस क्या है और खास तौर पे कुछ वहाँ पे जो कानूनी खामियों का जिक्र किया गया है। लॉ मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद होंगे और जवाब देंगे जो इससे कुछ उठते चुपते सवाल है उनका। उसके बाद बात होगी क्या नून लीग की जो है वो टकराव की सियासत है, टकराव की जानिब जा रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में और उनसे पूछेंगे कि स्ट्रैटेजी है क्या पीडीएम की अगले आने वाले दिनों में। आखिर में क्या 2020 कोई तब्दीली का साल है, बिकॉज हुकूमत कहती है कि इससे पहले जो है हम नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे, ये कहते हैं कि दिसंबर तक हुकूमत नहीं रहेगी। ये सियासी दावे भी होते हैं, इसमें कितनी हकीकत है, बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज कर फरूक नसीम साहब वजीर कानून हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरूक साहब। अच्छा, अब ये जो हमारे सामने कल डिटेल जजमेंट आई, इसको पढ़ने में थोड़ा वक्त भी लगा, लेकिन बहरहाल जो उसमें 11 तकनीकी बुनियादों पर रेफरेंस को कहा गया है कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अच्छा, आप रिपीटेडली अभी तक कह रहे हैं कि ये आपकी जीत है, तो ये जीत कैसे आप लोगों ने इसको अपनी डिक्लेयर कर दिया? माइनॉरिटी जजमेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होता, वो लागू नहीं होता। जो कोर्ट का फैसला वो होता है जो मेजॉरिटी जजमेंट है, और मेजॉरिटी जजमेंट जस्टिस बिंदयाल का है और एक इजाफी नोट जो है वो जस्टिस फैसल अरब का है। दोनों को मिला के पढ़ना है। तो एक तो ये है। दूसरे जो कंक्लूजन में समझे कोई 5, 7, 10 बातें लिखी गई हैं, वो बिल्कुल रेफरेंस के लिए ज़रूर हैं, लेकिन उसकी जो तमाम दूसरी बातें हैं जो मैं पैराग्राफ्स आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसके कंक्लूजन इसमें दिए हैं। और केस दरअसल क्या था ये आपके सामने रखता हूँ। मैं आई एम सो ग्रेटफुल। केस ये था पिटिशनर की तरफ से, जस्टिस फैज़ ईसा की तरफ से, उनका केस ये था कि ये प्रॉपर्टियाँ मेरी बेगम साहिबा और बच्चों के नाम पे हैं और वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, लिहाजा मेरा कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं है, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करें। ये हुकूमत की बदनीयती है क्योंकि फ़रूक साहब और अनवर मंसूर साहब मेरे ख़िलाफ़ हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस विच ही हैज़ एक्सप्लेन्ड। और दरअसल ये धरने का जजमेंट जो मैंने दिया था उसकी वजह से ये तमाम रेफरेंस फाइल हुआ है, और फिर साथ साथ जो रिव्यू एप्लीकेशन उस धरने की है उससे भी ये साबित होता है कि ये रेफरेंस दरअसल उस धरने की वजह से था। तो ये तमाम की तमाम पॉइंट्स जो हैं वो अदालत ने रिजेक्ट कर दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पैरा 64 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई बदनीयती इसलिए नहीं है क्योंकि जो बुनियादी एलिगेशन था कि ये 3 अदद लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एडमिट कर लिया जज साहब ने, तो लिहाजा किसी किस्म की बदनीयती नहीं हो सकती। उसके बाद पैरा 87 है। पैरा 87 में क्योंकि जज साहब का एक आर्गूमेंट ये था कि यहाँ कोवर्ट सर्वेलेंस है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी राइट्स हैं मेरे और मेरी बीवी बच्चों के, तो वो भी पैरा 87 में अदालत ने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि किसी किस्म की कोई कोवर्ट सर्वेलेंस नहीं है, कोई इन्वेजन ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरी चीज़ अदालत ने कही कि अगर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होती है तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का परसेप्शन या मेयार बेहतर होता है और इसके बरक्स नहीं है। फिर जो शॉर्ट ऑर्डर था वो वही ऑर्डर है जो लॉन्ग ऑर्डर है, यानी एफबीआर को भेजा गया। फिर पैरा 140 में ये लिखा गया है कि जो चौधरी इफ्तिखार का केस था वो डिस्टिंग्विशेबल है फैज़ ईसा साहब के केस से क्योंकि वहाँ बदनीयती थी। फिर पैरा 41 एक बहुत ही ज़बरदस्त पैराग्राफ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जज साहब को, हाँ ठीक है रेफरेंस भेजने में गलतियाँ थीं, लेकिन जज साहब को सोर्स ऑफ फंड्स और ये मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये पैसे जो हैं किस तरह पाकिस्तान से इंग्लैंड में गए, इसका दिस रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, यानी जज की जो खातून खाना है अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं देती तो दैट विल कॉम्प्रोमाइज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जज एंड द जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन। यानी ये यही केस था हमारा बुनियादी केस किसी भी तरह फैज़ ईसा साहब के खिलाफ था, आज तक नहीं है। वो एक्सप्लेनेशन दे दें कि ये सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आए और ये पैसे किस तरह बाहर गए, बात ख़त्म हो जाती है। फिर पैरा 142 में क्या लिखा हुआ है? पैरा 142 में ये लिखा हुआ है कि जज जो है वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है। पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिटी से कहा कि ये होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं सुपीरियर कोर्ट के जजेस। चाहे सुपीरियर कोर्ट के जजेस हों, चाहे आर्मी के अफसरान हों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, इनकी अगर अनएक्सप्लेन्ड, अनडिक्लेयर्ड फॉरेन वेल्थ है, प्रॉपर्टियां हैं बाहर, तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है
اور یہ پاناما لیک سے ایک بڑا سٹگما ہے، کیونکہ پاناما لیک کے بعد 3/4/2016 کو پاناما لیکس ہوئی تھی، تو اس کے بعد پاکستان میں یہ سیپشن کہ فارن پراپرٹیز اگر ان ایکسپلینڈ ہے، ان ڈکلیئرڈ ہے، تو یہ بہت بڑا سٹگما ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اگر کانٹری پرسیپشن ہوگا، اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ان ایکسپلینڈ پراپرٹیز ہوں گی، تو یہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے. پھر ساتھ ساتھ جو ہماری کنٹینشن کیا تھا، جج صاحب کی اگر بیگم صاحبہ اور بچے ہیں تو یہ پھر ایک کنیکٹڈ چیز ہے، پراکسیمٹی کا پرنسپل ہے. تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس عدالت نے ہماری تسلیم کی ہیں. یعنی جو بیسک ایتھوس تھا. یہ تو چلے فاروق صاحب، یہ تو آپ نے وہ تمام پیراگرافز بتا دیے نا جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو انیشل کیس ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو کافی غلطیاں بھی اور خامیاں بھی جو ہے اس ججمنٹ میں واضح ہوئی. فار ایگزامپل اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے جو کہ اس ریفرنس کے آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے ریفرنس کی طاقت اور کمزوری پر ناقابل قبول مشورے دیے. یہ ڈائریکٹلی کہا گیا ہے آپ لوگوں سے، آپ کی وزارت سے، کہ آپ صدر کو غلط مشورے دیتے رہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. دیکھیے، سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نئے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ صدر صاحب کو خود مائنڈ اپلائی نہ صرف کرنا ہے، بلکہ ان کو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے مشاورت نہیں کرنی، بلکہ ان کو تھرڈ پارٹی سے مشاورت کرنی ہے. اچھا، یہ سپریم کورٹ نے اب یہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ بات واضح کی ہے. دیکھیں، اس سے پہلے ایشو کیا تھا؟ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سمریز ہے، انٹرنل ڈاکیومنٹیشن ہے، وہ کسی غیر تھرڈ پارٹی کو دکھایا جائے تو یہ ایک پرسیپشن یہ تھا کہ کیا یہ دکھایا جا سکتا ہے یا نہیں دکھایا جا سکتا. لیکن جو ایڈوائس ہے وہ ایڈوائس کیا تھی کہ اگر کسی کے خلاف اس قسم کی پراپرٹیز کا ایلیگیشن سامنے آتا ہے تو یہ بات سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک جانی چاہیے. سپریم کورٹ نے صرف اتنی بات کہی ہے، دیکھیں اس کو سمجھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ طریقہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایسی انفارمیشن بھیجنے کا، وہ میتھڈ اے نہیں ہونا چاہیے بلکہ میتھڈ بی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب کی بیگم صاحبہ اور بچوں کی لنڈن میں پراپرٹیز اس طرح نکلی ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں پہلے ایف بی آر جو ہے وہ ایک سمجھیے ایک ڈسکشن کرے یا آرڈر پاس کرے یا اپرچونٹی دے. یہ ہمارا دیکھیں کنٹینشن تھا کہ ڈسپلنری پروسیڈنگز الگ ہوتی ہیں اور اسٹیچوٹ کے اندر پروسیڈنگز الگ ہوتی ہیں. تو ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی قسم کا یہاں اسٹیچوٹ نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ اگر جج کے خلاف اس طرح کا کیس ہو تو وہ کیسے چلنا چاہیے. تو لہٰذا اس کو اس اسٹرینگتھ پہ اور اس اسٹرائڈ میں ان آبزرویشنز کو لینا ہے، نہ کہ یہ کہ لا منسٹری نے یا عمران خان نے یا صدر صاحب نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ یہ بات طے کر دی سپریم کورٹ نے کہ کسی ان کی کوئی لیکن فاروق صاحب ایک بات نہیں نا، یہ ایک آبزرویشن ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، یہ کوئی 11 کے قریب آبزرویشن ہے جس پہ پھر سوال اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے. جی انکمپٹنس کا معاملہ ہے. آپ کی وزارت جو ہے اس نے بڑی اس میں جو غلطیاں کی ہیں وہ تو کہہ رہے استعفیٰ دینا چاہیے وزیر قانون کو، اگر اتنی زیادہ غلطیاں ہیں، اتنی زیادہ خامیاں ہیں اس ریفرنس میں. میرے خیال میں اپوزیشن بڑی زبردست لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. اپوزیشن پہلے اپنی منی ٹریلز دیں، اپنے جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس کا جواب دیں، اپنے ایون فیلڈ ہیں اس کا جواب دیں، اور یہ جتنی بھی یہ چیزیں یہ پوائنٹس آف فرسٹ امپریشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 97-98 میں نواز شریف صاحب نے ایک ان کانسٹیٹیوشنل ملٹری کورٹ بنا دیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم کر دیا تھا. تو کیا ان کی نالائقی تھی؟ وہ پوائنٹس آف فرسٹ امپریشن اسی طرح کے ہوتے ہیں. کسی نے نواز شریف سے اس عمل کے بعد ان کی ریزگنیشن نہیں مانگا تھا. کیونکہ یہ دیکھیں، اگر تو بدنیتی ہو، کرپشن ہو تو بالکل مانگنا چاہیے. لیکن اگر کرپشن نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے، اور کرپشن جو ہے دیکھیں بالکل یہ سینسٹیو ایشو ہے، اس کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے. اور صحیح اس کی ایتھوس یہ ہے کہ ہماری طرف سے نہیں ہے کوئی فائنینشیل irregularity. یہ تو فار دا سیک آف پاکستان جوڈیشری، پاکستان کی جوڈیشری، یعنی یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اقدام ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ کسی جج پہ اس قسم کا الزام نہ آئے. اللہ کرے جسٹس فائز عیسیٰ سارا ایکسپلین کر دیں.
ٹھیک ہے، فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ کہہ رہے تھے کوئی بدنیتی جو ہے وہ تو ثابت نہیں ہوئی اور جو ڈیٹیل ججمنٹ اس کے مطابق یہ بات بالکل درست بھی ہے. بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کل جو ہونے والا ہے کوئٹہ میں جلسہ پی ڈی ایم کا، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلاول خطاب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کیا خطاب کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو کل پوچھے گے ان سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان. پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ کل کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے اور ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سیکیورٹی اور تھریٹس کی وجہ سے وہاں پہ موبائل سگنل شاید صبح سے بند کر دیے جائیں گے. سو تھریٹس تو لیول تو کافی ریئل ہے اور آپ لوگوں کو مشورہ آج جام کمال صاحب نے بھی دیا ہے اور میرا خیال ہے جو وہاں کے وزیر داخلہ ہیں، انفارمیشن منسٹر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ذرا اگر احتیاط کریں. لیکن پھر بھی آپ جلسہ ہم احتیاط کر رہے ہیں. حکومت بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی وہاں ذمہ دار ہے تو ان کو کرنی پڑے گی. یہ تھریٹ لیولز ایک دم جلسے کے آس پاس ہی آ گئے. پہلے کووڈ آیا تھا گجرانوالہ میں، اب یہاں پر یہ تھریٹ آ گئی ہے. بہرحال یہ تھریٹس بدقسمتی سے پاکستان میں رہتی ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مینیج کیا کرے. کل نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں، فائنل ہے کیونکہ پہلے شاید وہ کراچی میں بھی کر رہے تھے صبح تک، لیکن پھر پلان چینج ہو گیا ان کا. نہیں، کل میرے خیال تقریر کریں گے. سو پچھلی مرتبہ پلان چینج کیوں؟ بیکاز سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے ورچوئل خطاب کا سب انتظام بھی کر لیا ہے، پھر شام کے وقت طے ہوا کہ خطاب نہیں ہوگا. تو اس میں کیا؟ جی وہاں پہ بندوبست کیا گیا تھا. صبح میاں صاحب نے بھی کنفرم نہیں کیا تھا میں خطاب کروں گا نہیں کروں گا. تو پارٹی میں بھی دو رائے تھی کہ ایک رائے تھی کہ خطاب کریں، ایک رائے تھی کہ 36 گھنٹے ہوئے ہیں خطاب کیا ہے تو کوئٹہ تک ویٹ کر لیں. پھر میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں کوئٹہ میں ہی بات کروں گا. 36 گھنٹے پہلے بات کر چکا ہوں تو اب انشاءاللہ کل کوئٹہ میں کریں گے. سو جماعت کی جو دوسرا تھا وہ ان کی رائے پریویل کر گئی. آپ کس کیمپ میں تھے کہ کرنا چاہیے ہے نہیں کرنا چاہیے خطاب؟ نہیں، میرا بھی ذاتی خیال تھا کہ صرف 36 گھنٹے ہوئے ہیں گجرانوالہ میں تقریر کیے ہوئے اور باقی اکابرین موجود ہیں، وہ بات کریں گے. تو مریم صاحبہ بھی ہیں تو انہوں نے ڈیٹیل تقریر کرنی ہے تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ کوئٹہ میں کریں گے. جو تقاریر کا جو متن ہوتا ہے وہ کنسلٹیشن کے ساتھ طے ہوتا ہے؟ کیونکہ میں خواجہ آصف صاحب کا بیان سن رہی تھی، اگر ہم چلا سکیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جب یہ تقریر ہوئی تو وہ کافی سرپرائز تھے خواجہ آصف. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. A bit of surprise, not total surprise, کہ ان نام لے کے انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کو ذمہ داری جو ہے اس پہ نہیں ڈالی. انہوں نے کہا کہ یہ چند افراد کی ذمہ داری ہے جو ہوا 2018 میں. یہ سرپرائز ہی ہوتے ہیں ان کی خطاب یا پہلے کچھ طے ہوتا ہے کہ آج اس لیول تک جانا ہے ہم نے، آج یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی؟ تو سینئر لیڈرشپ ہے نا، یہ بھی سرپرائز ہے. جی سرپرائزڈ جو خطاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہی طے کرتا ہے اور پارٹی لیڈر ہمیشہ اپنا خطاب خود تیار کرتے ہیں. اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہوگا اور کیونکہ یہاں تو سبجیکٹ بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی کا شاید یہ بہت سے لوگ توقع نہیں کرتے تھے کہ اتنی کینڈیڈلی میاں صاحب بات کریں گے. آپ کو توقع تھی؟ انہوں نے کیا ہے. میرا خیال تھا کہ بات اب ضروری ہے کہ جس کانٹیکس میں یہ جلسہ ہو رہا ہے یا جو ملک کے مسائل ہیں تو اب اس معاملے میں بات کرنی پڑے گی. تو وہ میاں صاحب نے بات کی، بدقسمتی سے وہ نیشنل ٹی وی پر نہیں آ سکی تو وہ سوشل میڈیا تک ہی رہی ہے. آپ لوگ پیمرا کے اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں ویسے. کافی میں ہر ہفتے پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں اب ہم اگلے ہفتے چیلنج کریں گے، اب چیلنج کریں گے. لیکن آپ لوگوں نے قانونی طور پہ اس کو کوشش کی ہے چیلنج کرنے کی پیمرا کی؟ دیکھیے زندگی میں اور بھی کام ہے یہ قانونی چیلنجز کے علاوہ. پیمرا کی ذمہ داری بین لگانا نہیں ہوتا. پیمرا کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میڈیا فری اینڈ فیئر رہے اور دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کی وہاں پر حد تک نہ ہو. تو یہ پیمرا نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ہم جب موقع ملے گا اس کو بھی چیلنج کر دیں گے. سر آپ کے قائد کی تقریر ٹیلی کاسٹ نہیں ہونے دے رہے تو قانونی طور پہ یہ آپ لوگوں کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے، خاص طور پہ جب اتنے جلسے ہو رہے ہیں اور وہاں خطاب پہ خطاب کریں نواز شریف؟ میں کچھ اس ملک کے زمینی حقائق سے بھی باخبر ہوں تو اس لیے کچھ زیادہ توقع نہیں ہے کہ پیمرا اپنا رویہ بدل لے گا. تو بہرحال وہ بات میسج چلا جاتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ملک کے لیے بہتر ہوتا، تمام اداروں کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ تقریر پبلک کنزمپشن کا حصہ بنتی.
یہ تو آپ نے جیسے کہا کہ کچھ جماعت میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے متن سے سرپرائز ہوئے. اچھا جو جماعت ہے وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے, یہاں آپ لوگ اتحادیوں کے ساتھ ہیں, آپ کا کیا خیال ہے آپ کے اتحادی جو ہیں ان کے لیے کنسلٹیٹو پروسیس میں سرپرائزز زیادہ جو ہیں وہ زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا آگے جا کے اگر اتنے سرپرائز؟ نہیں, یہ سرپرائز نہیں ہے, ہر شخص کو اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے, یہ جمہوریت ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں, وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ بہت سے حقائق اس ملک کے بارے میں جانتے ہیں. تو انہوں نے صرف اتنی بات کی جتنی ان کے خیال میں ضرورت تھی اس موقع کے حوالے سے. جو ایشو آج ملک میں ہے, گورننس کا ایشو ہے, الیکشن کا ایشو ہے, تو انہوں نے اسی کے حوالے سے اپنی تقریر میں بات کی ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ تمام ابہام دور ہو جاتے ہیں اگر, اور شک اور شبہ دور ہو جاتا ہے اگر وہ تقریر نیشنل ٹیلی ویژن پر آ جائے. کل بلاول صاحب خود فزیکلی نہیں آ رہے, وہ آن لائن تقریر کریں گے, وہ بھی جو سگنلز ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جی بی میں سگنلز ٹھیک نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کمپلین کرتے ہیں, تو ان کی فزیکل وہاں پہ نہ ہونا کراچی والے انسیڈنٹ کے بعد, ڈونٹ یو تھنک کہ سمبولیکلی ذرا بہتر ہوتا وہ آ جاتے؟ نہیں, بالکل بہتر ہوتا, ان کی خواہش بھی تھی, لیکن وہ انہوں نے پہلے کا پروگرام بنایا ہوا تھا جی بی کا, اور لمبا پروگرام ہے, تو وہ چونکہ فلائٹس نہیں ہیں, وہ ایک نہیں ہو سکا, تو وہ نہیں وہاں پر آئیں گے. ان کی پارٹی بھی موجود ہوگی, اگر وہ ویڈیو لنک پر نہ کر سکے تو ان کی جماعت موجود ہوگی. تو جب ایک جماعت کے لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بھی نواز شریف صاحب نہیں ہیں, شہباز صاحب نہیں ہیں, تو ہماری جماعت کو مریم نواز صاحبہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو اس طرح ان کی اگر وہ ویڈیو لنک پہ نہ آ سکے تو پھر ان کی جماعت کا کوئی سینئر لیڈر, میرا پروفیسر صاحب وہاں پر موجود ہیں, شاید یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں, ان میں سے کوئی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر بلاول اس اسٹیج پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا پی ڈی ایم کے بیانیے کے اختلافات کی باتوں کو تقویت نہیں ملے گی؟ کوئی اختلاف نہیں ہے پی ڈی ایم کے بیانیے میں. پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں, مجھے کوئی اختلاف کہیں سے بھی نظر نہیں آتا. بلاول یا کسی اور جماعت نے ڈائریکٹلی انڈورس کیا نواز شریف صاحب کی تقریر کو؟ وہ ذرا ادھر ادھر سے گزر جاتے ہیں, ڈائریکٹلی کوئی بھی انڈورس نہیں کرتا آپ کے نزدیک؟ نہیں, انڈورس دیکھیں ہر ایک کا اپنا بیان کا طریقہ ہوتا ہے. میاں صاحب نے بڑا, میں نے بتایا, بڑا کینڈیڈلی بات کر دی. انہوں نے کسی ادارے پر اٹیک نہیں کیا, انہوں نے کسی شخص پر اٹیک نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ذمہ داریاں ہیں جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے, اور ہمیں ان ذمہ داریوں کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا. اچھا ذرا آ جاتے ہیں, یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ اب وہ لندن سے لانا ہوگا, اگر نہیں وہ آتے تو خود جا کے پرائم منسٹر لے آئیں گے, وہ بورس جانسن سے بھی بات کریں گے. کیا کہا ذرا سنیے. اس وقت ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈپورٹ کرو. ڈپورٹ ابھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جھوٹ بول کے یہاں سے گیا تھا کہ اس کو بیماری ہے, وہاں جا کے علاج کروایا نہیں. اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا. جی باسی صاحب, اچھا لگے گا فارمر پرائم منسٹر جو ہے اس کی ڈپورٹیشن کی درخواست حکومت پاکستان کرے گی, وہ سنوائی ہو نہ ہو جو بھی ہے, لیکن اچھا لگے گا کہ اگر ہو گئی وہ ڈپورٹ ہوئے, نہیں ہوئی پھر بھی مطلب اس طرح کی ریکویسٹ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے جائے گی. مطلب آپ کو اچھا لگا ہے جو الفاظ استعمال کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے, یہ بات کرنے کے باقی قدریں کہاں گئی ہیں؟ یہ شرافت کی سیاست ہے. ملک کا وزیر اعظم اس طرح بات کرتا ہے. اس میں غیر اخلاقی لفظ کیا استعمال کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ واپس لے کے آئیں. ان کے الفاظ دیکھیں, ان کا رویہ دیکھیں. یہ الفاظ میں بھی استعمال کر سکتا ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس میں ہمت ہے تو لے آئے ان کو, آئی جی کو اٹھا لے, لندن کے آئی جی کو اٹھا لے, کوشش کرے. میاں صاحب علاج کرانے گئے ہیں, علاج کرانے کے بعد آئیں گے. عمران خان کو شوق ہے, زور لگا لے, سیدھی بات. ویسے قانونی طور پہ کہاں ہے ڈیپورٹیشن کا جو معاملہ ہے کھڑا ہے؟ کیا پاکستان اور اس طرح کی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسی ریکویسٹ انٹرٹین کی جا سکتی ہے آگے سے جو دو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں؟ بطور ایکس پرائم منسٹر پوچھ رہی ہوں میں آپ سے, کیا سٹیٹس ہوتا ہے ایسی درخواستوں؟ ہمارے وزیر اعظم کی بات سنی آپ نے, وہ یہاں سے لندن جائیں گے اور بورس جانسن سے ملیں گے اور اس سے درخواست کریں گے. جس طرح ان کے پاس این آر او کا اختیار نہیں ہے نا, تو بورس جانسن کے پاس بھی ڈیپورٹیشن کا اختیار نہیں ہے. ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے. اس ملک میں جمہوریت ہے, اس میں قانون ہے, اس میں پریسیڈنٹس ہیں. وہاں آپ آئی جی کو نہیں اٹھا سکتے, وہاں آپ لوگوں کے چادر اور چار دیواری کا پامال نہیں کر سکتے, ہوٹلوں کے دروازے نہیں توڑ سکتے. تو یہ ذرا جلدی جائیں لندن, میں ان کو یہ مشورہ دوں گا, جلدی جائیں, تکلیف نہ کرنے زیادہ. یہ جو آپ بار بار آئی جی کو اٹھوانے کی بات کریں, انہیں سوال پوچھا گیا تھا پرائم منسٹر سے, انہوں نے کہا یہ کامیڈی ہے, انہیں یہ سیریس بات بالکل نہیں لگی. اور کس طرح رسپونڈ کیا ذرا. اغوا اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں, وزیر اعظم بالکل لا علم ہیں. افواہ کون ہوا؟ اغوا وہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا نا.
मैं तो इसको कॉमेडी समझता हूँ। इनका ये कसूर है कि इन्होंने मुल्क को मकरूज करके रख दिया, तो इनकी छोटी छोटी FIR हैं तो इनके फायदे में जाती हैं। ये अहमकाना है कि इनको आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर जनाब हीरो बना रहे हैं। इस वक्त हकीकत ये अब्बासी साहब की 2 कमेटियां हैं, एक तो जो आर्मी चीफ साहब ने फोन किया बिलावल को, वो तहकीकात कर रहे हैं, एक सिंध हुकूमत तहकीकात कर रही है। तो ये 2 कमेटियां इस वक्त इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। आप लोग को दोनों के नताइज जो हैं वो काबिल कबूल होंगे क्या, मतलब इस पर आपका क्या रद्द अमल? देखिए, हकीकत यहाँ से नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि मैंने कल भी ये जिक्र किया है कई दफ़ा, परसों भी किया था, कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ फौजी अफसरों तक महदूद है आर्मी एक्ट के तहत। क्योंकि इन दोनों इदारों के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का इदारा और पाकिस्तान रेंजर सिंध का जो इदारा है, इनके अफसरान पाकिस्तान फौज से हैं। तो उस हद तक उनसे पूछा जा सकता है कि आपको कोई कमांड दिया गया था या आपने खुद ये कार्रवाई की है। अच्छा। और कमांड दिया था तो किसने दिया था और किस तरह आपने उस कमांड को लॉफुल कंसिडर किया, ये जवाब देना होगा। जो सिंध गवर्नमेंट की है वो अपने महकमे तक महदूद है कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है, सिंध IG को उठाया गया या नहीं उठाया गया। क्योंकि ये सब बातें अभी तक तो सिंध IG ने कोई FIR भी दर्ज नहीं की। और ये हकीकत ये है कि बेचारा कैसे FIR दर्ज करेगा कि एक पुलिस का चीफ ये कहेगा कि मैं 1.5 लाख पुलिस का इंचार्ज हूं और मुझे अगवा कर लिया गया। लेकिन एक सिंध हुकूमत भी तो करी ना तहकीक, उस पे मैं उसी की बात कर रहा हूं। वो सिर्फ उस हद तक महदूद होगी। अब मसला ये है कि वफाकी इदारे सूबे जो इल्ज़ाम समझे या हकायक जो सामने आए हैं, वफाकी इदारे सूबाई हुकूमत पर हमलावर हुए हैं। अच्छा, इसका मेरी नज़र में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बेहतर समझते हैं, तो समझते मजाक है, आइन तोड़ना मजाक, कॉमेडी है, आइन तोड़ना मजाक समझते हैं, वो सूबे पर हमला करना मजाक समझते हैं। 2 इदारे जो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करते हैं उनके एक्शन को मजाक समझते हैं, तो मजाक ही सही। तो हम भी मजाक में ये कहते हैं कि इसको 2 इदारे इसका नोटिस ले सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो सुओ मोटो नोटिस माजी में लेता रहा है मुल्क में आला अफसरान की ट्रांसफर और पोस्टिंग्स का। ये तो एक ग्रेड 22 के जो हाईएस्ट पोजीशन होती है गवर्नमेंट के अंदर, उसके अफसर के अगवा की बात है। ठीक है, और अगवा किसी और शख्स ने नहीं, वफाकी इदारों ने किया है। और दूसरा कौन सा? दूसरा जो है वो सेनेट है। अच्छा, कि सेनेट चूंकि वफाक और सूबे के मामलात को देखता है और सूबे के मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो सेनेट इस पर एक्शन ले सकता है। सर, उसमें आपकी नुमाइंदगी है ना, वहाँ लोग जी, हमारी नुमाइंदगी है। ये मामला चला भी गया है जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ है उसके पास। तो मेरा ख्याल है कि उनको जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों मीटिंग नहीं हुई। मुझे उनके चेयरमैन मिले थे, उन्होंने कहा जी मुझे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, सेनेट सेक्रेटेरिएट से। तो वो अगर जल्द इशू हो जाए तो वो मामला भी चल पड़ेगा। बेसिकली जो ये 2 कमिटीज हैं, इनका जो भी नतीजा होगा, आप समझते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप लोगों के नजदीक वो ठीक खातिर ख्वाह नहीं है? ये बात नहीं, खातिर ख्वाह नहीं है, मैं उनकी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई ये रिजल्ट तो पेश करेंगे ना, उनका क्या, वो मानेंगे आप, नहीं मानेंगे, उसमें क्या? वो उस रिजल्ट का इस वाक़े की मुकम्मल हकायक से ताल्लुक नहीं है। तो ये फ्रूटलेस एक्सरसाइज हो गया? नहीं, फ्रूटलेस नहीं, अपनी हद तक जरूरी था। अच्छा, कि चूंकि वफाक ने कोई रिस्पांस नहीं दिया सूबे को, तो बिलावल साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश की कि आपके पास इख्तियार है आर्मी एक्ट के तहत। उन्होंने कबूल किया और उन्होंने उस हद तक इंक्वायरी कर दी। और दूसरा, सिंध हुकूमत अपनी हद तक इंक्वायरी कर रही है। ठीक है। सो अभी आगे का वे फॉरवर्ड क्या? आप डायलॉग चाहते हैं किसी से? किससे डायलॉग चाहेंगे? क्योंकि कभी लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं बातचीत नहीं होगी, फिर आप लोग कहते हैं कि बवाम से बात होगी, फिर जैसे राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बीच में जो तीसरा फरीक आए। सो क्लैरिटी नहीं है आपके अपने नैरेटिव में कि क्या चाहते हैं आप लोग? 3 लोग, 3 मुख्तलिफ। हम पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ दूर करना चाहते हैं और मुल्क के मसाइल का हल चाहते हैं। लेकिन ये तो बयान है ना, इसका कोई लॉजिकल पाथ भी है ना, वो क्या है? जी, लॉजिकल पाथ तो इलेक्शन है कि आपको इलेक्शन में जाना होगा, लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ लें या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट समझ लें। वो अवाम से करना होगा कि आपकी जो इमानत है वोट की, उसमें हम ख़यानत नहीं करेंगे और मुल्क जो है उसको आइन के मुताबिक चलाया जाए। आप 2023 की बात कर रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं, किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जो भी इलेक्शन आपको करवाना पड़ेगा, ये निजाम फेल हो गया 2023 से पहले। जी, आपको कल इलेक्शन करा लें तो बेहतर है। हुकूमत नाकाम है, मुल्क मुश्किल में है,
کوئی امید کی کرن نہیں ہے. یہ ہائبرڈ نظام جو ہم نے بنایا تھا یہ بھی ختم ہو سر چکا ہے. آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی؟ وہ اس مطالبے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ جی اس مطالبے میں سارے ساتھ ہیں. یہ آج ہر جماعت چاہتی ہے کہ جو ملک کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. وہ مسئلہ الیکشن کے بغیر نہیں ہے, لیکن الیکشن سے پہلے اس بات کا اعادہ سب کو کرنا ہوگا کہ ہم عوام کی رائے کا احترام کریں. اور نیا سوشل کانٹریکٹ لائے. بہت شکریہ. شاید باز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے تو شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن اس سے جانے سے پہلے پولیو کے تدارک کا آج ایک دن ہے. پاکستان انفارچونیٹلی دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے, ایک افغانستان ہے جی, ایک ہم ہیں, جہاں سے پولیو جا ہی نہیں رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے واسطے لیڈی ہیلتھ ورکر آپ کے گھر تک آتی ہیں, ان کے ساتھ آپ تعاون کیجئے. 2 بوند پولیو کے قطرے جو ہیں آپ اپنے ملک کی خاطر, اپنی اگلی نسل کی خاطر. بریک پہ جائیں گے. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب موجود ہیں. بہت سارے سوالات ہیں کل کے جلسے کے حوالے سے. آج جو ایک ابڈکشن ہوئی تھی علی عمران سید کی, وہ واپس آ گئے ہیں, شکر ہے, انسکریچ واپس آئے ہیں. سو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے جس میں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اگلے دن لوٹ کے آ جاتے ہیں, یہ کچھ 2-3 واقع تواتر سے ہو گئے, اس پر بھی بات کریں گے. ایک تو پہلے میں لائٹر نوٹ پہ شروع کرنا چاہتی ہوں. کل وزیر اعظم صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وزراء گھبرا جاتے ہیں, میرے ساتھی گھبرا جاتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں سے, میں نہیں گھبراتا. تو آپ گھبرانے والوں میں ہیں یا دوسرے کیمپ میں, اور کون کون گھبراتا ہے اور کون کون نہیں گھبراتا ہے؟ نہیں, وہ جنرلی وہ ویسی انہوں نے لائٹر موڈ میں یہ بات کی تھی, لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں خان صاحب تو ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے کہ جس طرح انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ ساری عمر مقابلہ کرتے رہے ہیں, تو مینٹلی از مچ ٹفر دین آل آف اس پٹ ٹوگیدر. تو اس لحاظ سے وہ جو ان کا جو لیول ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور پریشر کو برداشت کرنے کا اور پریشر میں کھیلنے کا, وہ ظاہر ہے کہ ہم تو اس لیول کے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے ایک لائٹر موڈ میں یہ سر. بات لیکن یہ اگر آپ لوگ کیا وہ کہتے ہیں کہ بوکھلا گئے ہیں آپ جو 2-3 جلسے ہوئے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں نا یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا آئی جی صاحب والا, وہ کہتے ہیں یہ بوکھلاہٹ ہے. پھر یہ جو جرنلسٹ ہے غائب ہو گئی, یہ بوکھلاہٹ ہے. یہ ساری چارج شیٹ آپ کی گورنمنٹ کے اگینسٹ بنے گی کہ بھئی آپ لوگ پینک موڈ میں چلے گئے ہیں, کرنے دے جلسے ہوتے رہتے ہیں, کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں یہ تو جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جلسے ہوتے رہتے ہیں, ہمیں اس سے بالکل پرواہ نہیں ہے, وہ کریں, ہر جگہ جلسہ کریں, ہم فیسلیٹیٹ بھی کریں گے. لیکن یہ جو آئی جی کا قصہ ہے یا آپ نے یہ جو آج کے جرنلسٹ کا علی عمران کی بات کی ہے, تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا جو مقابلہ ہے نا وہ ایک ایسے کٹھور اور ایک ایسے عیار قسم کے دشمن سے ہے. عیار دشمن؟ یس, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک انڈیویجولز نہیں ہے, دے آر یہ وہ ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کا ایک گروپ ہے جو کہ مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ لوگ ان کے ذہن بھی ایسے کام کرتے ہیں. یہ جو آرکیسٹریٹ کیا کیسے انہوں نے, کہ دیکھیں میرے نزدیک کیا 2 اہم چیزیں تھیں. ایک یہ تھی کہ بحث اس پہ, اور اس سے مجھے تھوڑا بہت میڈیا سے بھی گلا ہے, کہ آپ نے ایک جو واقعہ تھا اصل اس کو پس پشپ ڈال دیا گیا. 3-4 گھنٹے بہت نہیں بہت چل نہیں اس پہ نہیں یہ واقعہ زیادہ اہمیت کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں. آیا یہ اہم واقعہ تھا, ایک نان پولیٹیکل اینٹی happens to be husband of someone. یہ تو کہتے ہیں آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا. نہیں تو یہ ہمارے تو تھا ہی نہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ تو سیلف آرکیسٹریٹڈ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اٹس پاسبل فار دیم ٹو ڈو اینی تھنگ. انہوں نے ہو سکتا کرا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو انکوائری کمیٹی بتائے گی, لیکن میں یہ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اتنا ایک بڑا واقعہ ہوا کہ آپ نے پورے پاکستان, قائد پاکستان کے مزار کی آپ نے بے حرمتی کی, تو وہ سبجیکٹ پہ بھی تو آنا چاہیے نا. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ unnecessary own goal تھا. اوور گو تھا. نہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کیا, انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, یہ تو ہولیگنز ہیں. سر آل دا مور ریزن آپ کمیٹی بنائیے, وہ سندھ حکومت نے بنائی, آپ وفاقی حکومت بنائے, فارغ کرے ان کے. بالکل نہیں ہم تو بنائیں گے. ہم نے کمیٹی بنائے. دیکھیں یہ علی عمران کے اس میں بھی ہم نے بنائی ہے, وہ انٹیریئر منسٹری اس کو لیڈ کر رہی ہے, لوکلی بھی ہوگی آئی ایم شیور. بٹ دا کوشچن از کہ ٹائمنگ, کہ پہلے جب وہ جلسہ ہونا تھا اس میں یہ آئی جی کا چکر انہوں نے وہ کیا, پھر دوسری دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ آج علی عمران کا کل کا جلسہ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو فشی لگتا ہے؟ مجھے بالکل فشی لگتا ہے, بالکل. بیکاز دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, with due respect every journalist, all those even who are standing behind the cameras, I respect them, they are all equal. But یہ جو علی عمران ہیں یہ کوئی ایسے کوئی اینکر نہیں ہے یا کوئی ایسے جرنلسٹ نہیں ہے جو کہ آپ کہیں کہ جی وہ کوئی بڑے ہائی پروفائل جرنلسٹ تھے. یہ تو جب تفصیلات آئیں گی پتہ چل جائے گا کہ یہ
سر ہے تو ویسے 15 سال سے یہ فیلڈ رپورٹر ہے, بٹ مائی پوائنٹ از دیٹ فیلڈ رپورٹر ہے, بٹ یو نو سچی بات ہے کہ if you ask, I'm not trying to say کہ it's not important کہ وہ ہو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ہو ایسا بندہ پہلے ساجد گوندل چلے گئے, اس سے پہلے متی اللہ جان چلے گئے, پھر یہ آگے واپس بھی آگے, اللہ کا شکر ہے, بٹ there's a pattern, ہر دفعہ اپوزیشن تو سٹیج نہیں کر سکتی. لیکن یہ جو خاص کر کے جو یہ 2 واقعات ہیں جو آئی جی کی, جس میں کہ ابھی خاقان عباسی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ایسا واقعہ جس کی کوئی آپ نے ویڈیو فوٹیجز دیکھے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتی جس میں کہ کوئی سٹرگل ہو رہا ہو, کوئی ٹینشن ہو, کوئی وہ ہو, بڑے اس سے سافٹ طریقے سے وہ گئے ہیں, تو وہ بات تو ہے ہی نہیں. ورنہ آپ صفدر روان جو ہے نا, مطلب اگر ایسا واقعہ ہو جو کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوا ہے, تو آئی ول بی ایکسٹریملی جیسے کہتے ہیں نا اپسیٹ. میں تو وہ ایسے لگتا تھا کہ پورا انہوں نے اپنا شاور بھی لیا ہے اور تیار بھی ہوئے ہیں اور مزے سے آئے ہیں. اگر آپ تحقیقات وفاقی حکومت کرائے گی تو آپ جو بھی آپ کہتے ہیں کہ حقیقت ہے, حقائق ہیں, وہ سامنے لا کے رکھ دیں نا. وہ تو نہیں تو ہم تو رکھیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, آپ دیکھیں ایک یہ ٹینڈنسی میں نے دیکھی ہے کہ ہمیشہ بات جو ہے, تو اب کراچی میں وہ چاہے آئی جی کا ہو, اب آج جو علی عمران کا ہوا ہے, فرسٹ لائن آف ڈیفense کیا ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, پروونشل کی گورنمنٹ ہے نا, پولیس ہے, وہاں کے امن و امان, وہاں کی ساری تو پہلی چیز تو ہونی چاہیے تھی کہ سندھ رسپانس اس سے پوچھتے جاتے. ہمیں پوچھنا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ ایک صحافی اغوا ہو گیا ہے, یور گورنمنٹ وہاں پہ کسی اور کی نہیں ہے, اگر کے پی میں ہو تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آپ لوگوں نے پوچھا فارملی؟ بالکل, ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تو دیکھیں, میں نے تو کہا بھی تھا صبح, میں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی اور اپنے اس کے ذریعے بھی ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, یور فرسٹ ریسپانسبلٹی از یو. اگر کراچی میں کوئی ڈکیتی ہوتی ہے, کراچی میں کوئی اغوا ہوتا ہے, آپ جو ہے تو اس کے ذمہ دار ہیں, یو آر ریسپانسبل, آپ کی حکومت وہاں پہ ہے, تو آپ بتائیں. سر لیکن جو ہم تو یہاں سے کوئی وہ نہیں کر سکتے. جو نیریٹو بن رہا ہے, مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان سن رہی تھی, پی ایم ایل این کا, سر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے نا, اس کے ساتھ ایسے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور obviously جب یہ نیریٹو جاتا ہے تو پھر انٹرنیشنلی بھی سب اس اینگل پہ خیال کرتے ہیں. انڈیا بھی انٹرنیشنلی بھی کرتے ہیں. بڑی اہم بات کیا آپ نے ماری ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیا اور یہ جو ہمارے خلاف جو کچھ ممالک, خاص طور پہ اسرائیل اور انڈیا, یہ جو ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم توڑیں, ٹھیک ہے جی, انسٹیبل کریں مختلف طریقوں سے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی ایک ایسے اقدامات کر رہے ہیں یا آپ ایک ایسا نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے, تو چاہے آپ کہیں کہ نہ کہیں کہ ہم کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہیں, آپ ان کے ایجنڈے پہ کھیل رہے ہیں, آپ ان کے ایجنڈے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ایسی باتیں کرنا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرٹیسزم, آپ اخبار اٹھا لیں کتنے کرٹیسزم. میں ایز این انفارمیشن منسٹر, مجھے آپ بتا دیں کوئی بھی جو میرے سن رہے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں اگر میں نے کسی دن یا پرائم منسٹر نے مجھے کہا ہو کہ جی اس کو خبر کو روکنا ہے, اس کو دبانا ہے, اس کو, ہم تو بالکل, ہمارا تو بڑا ٹھنڈ قسم کا پروگرام ہے جس میں کہ ہم اپنی اسی نیت سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پالیٹکس میں آئے, جس کی وجہ سے یہ پارٹی بنی. تو ہم تو یہ کام نہیں کر رہے کہ جی لوگ آپ ٹاک شوز دیکھیں اس میں روز ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, اخبارات دیکھ لیں اس میں روز گالیاں پڑتی ہیں, اس لحاظ سے تو وہ کوئی بڑا وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہم نے ایسی کوئی سچویشن ہے ہی نہیں, نہ ہمیں ایسا ڈر ہے. بھئی آپ کا میڈیا ہے, آپ بالکل کریں. ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کہنا یہاں پہ, جہاں تک میڈیا بالکل آزاد ہے, ہونا چاہیے 100% آزاد ہونا چاہیے ود ریسپانسبلٹیز, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, آپ کا کام ہے انفارم کرنا, سوالات پوچھنا, لیکن ایجنڈا سیٹنگ جو ہے نا وہ کسی کوئی بھی چینل کرے, کوئی اخبار کرے, وہ دیٹ از ناٹ الاؤڈ. چلے ایک اب یہ جو بات ہوئی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں بورس جانسن سے بات کروں گا, جانا پڑا تو برطانیہ. آئی تھنک یہ بات ریٹرک تھی, لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ برطانیہ کی حکومت سے ہم رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی. اس پہ جو رد عمل دیا ہے پی ایم ایل این نے, مریم صاحبہ نے, ذرا سن لیجیے. سلیکٹڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ قانون کے تحت چلتا ہے, وہاں کوئی ارشد ملک جیسے ججز نہیں ہوتے, وہاں پر دباؤ کے تحت ججز سے فیصلے نہیں لیے جاتے. یہ ذرا جائیں وہاں پر, ان کو لگے گا پتہ, کیونکہ یہ جو پہلے اپنی عزت پاکستان میں کرا چکے, اگر یو کے میں بھی کرانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ایک دفعہ یہ الطاف حسین صاحب کو بھی لانے گئے تھے, یاد ہے نا آپ کو. ان کی بڑکیں آپ سنا کریں. جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہ قانون اور کے تحت چلنے والا ملک ہے, وہ اس طرح کی بڑکوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اچھا, ایک ہے خواہش کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں, جس کی آپ نے ڈیڈ لائن بھی دی بائی دا وے 15 جنوری. ایک ہے لیگل اس کی جو موڈیالٹی ہے.
क्या कानून है डिपोर्टेशन का? क्या कोई एग्जाम्पल है डिपोर्ट करवाने की? कैसे आप लाएंगे? पेपर वर्क है, होमवर्क है, कानूनी एक्सपर्ट से बात की है? अगेन वी अनकॉन्शियसली हम इसी नैरेटिव के गुलाम बन जाते हैं जो कि एक करप्ट लीडरशिप की, एक करप्ट लीडर वो बात कर रही हैं। वो उनके मुंह से कानून की कि वहाँ पे कानून है, वहाँ पे इस्टेब्लिश इदारे हैं। अभी आपके शायद खाकान भी यही कह रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि ये तो उन्होंने बड़ी उससे सुकून से कहा ना कि उस मुल्क में बरतानिया में जहाँ पे कि रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं और वो ये चीज़ नहीं हो सकती है कि आप किसी को उठा के ले आएं। ठीक, यहाँ तक तो दुरुस्त। मेरा सवाल ये बनता है कि 40 साल से ये हुक्मरान है इस मुल्क में, इन्होंने उस मुल्क की से कुछ नहीं सीखा कि इस मुल्क में भी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए था। इस हुकूमत में इनकी हुकूमतों में भी जो इंस्टीट्यूशंस थी, इदारे थे, वो इसके अंदर सॉलिड बना देते। इन्होंने इससे प्रूव करता है कि इन्होंने इन इदारों को अपाज किया, मफलूज किया, रूल ऑफ लॉ नहीं बनने दिया, जिसकी कि एक ताज़ा मिसाल है कि बात इस पे हो रही है कि जी हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। बात इस पे नहीं हो रही है कि इखलाकी तौर पे एक प्राइम मिनिस्टर जो कि बन रहा है 3 दफ़ा, उसकी ये मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो वापस आए। सियासी ऑब्लिगेशन नहीं है, अपने वर्कर के लिए तीनों ऑब्लिगेशंस हैं। देखिए, पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी तो इज लाइक अ जंगल, ठीक है ना? फिर तो वो हॉब्स की दुनिया बन गई। आप मुझे ये बताएं कि जो असल इशू है वो क्या है? वो असल इशू है कि एक सियासी लीडर है जो कि एब्सकॉन्डर है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रही है, ठीक है ना? अब बजाय इसकी बात हो कि हाउ कैन बी एक्स प्राइम मिनिस्टर हु इज एब्सकॉन्डिंग, इस मुल्क से फरार है, इस मुल्क के कानून से फरार हो गया है, ठीक है, उसको वापस लाया जाए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहिए था कि जी उसको वापस आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। लेकिन ये बात इस पे हो रही है कि जी हम कैसे लाएंगे उसको। सर, क्योंकि ये रियलिटी है। नहीं, रियलिटी है नहीं, ये रियलिटी नहीं है। गलत है या सही है? नहीं, व्हाई, व्हाट डू यू मीन? सॉरी, मैं आपकी मॉरल पोजीशन उसमें जानना चाहूंगा। मेरी पोजीशन ये कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आना चाहिए है सियासी खत्म हो गई। दिस इज माय मॉरल पोजीशन, अग्रीड। बट राइट नाउ द प्रैक्टिकल एंड द रियल पोजीशन इस वक्त ये है कि वो वहां पे मौजूद है। मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने अल्ताफ हुसैन का भी दिया कि जी हमारे लीडर गए थे। पहली बात तो ये है कि हमारा लीडर दलेर आदमी है। ही हैड द करेज, द गट्स। अल्ताफ हुसैन जो कि उस वक्त टेरर बना हुआ था, उसका नाम इधर बात लोग लेते हुए भी डरते थे। वो गया उधर इंग्लैंड में गया बिकॉज उसको एतबार था कि जी उसने अपनी पूरी कोशिश की। उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे। अच्छा, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि आप मॉरल प्रेशर डालते हैं। इसमें बरतानिया की भी इसकी बेहतरी होगी। कई मैंने कुछ इदारे सुने जिन्होंने कहा है कि इस वक्त एक टेस्ट होने वाला है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जिसमें वो ये न तासुर जाए कि बरतानिया में वो लोग जो कि लूटी हुई दौलत लाते हैं उनको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, उनको पैट्रनाइज किया जाता है या उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक बड़ा सीरियस इशू है जो कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये देखे ना, हम जिस तरह टेररिस्ट को अगर हम जगह देते थे तो हमारे पास ये एलिगेशन चलती थी कि जी ये जो है तो ये वो टेररिस्ट की सेफ हेवन है। तो इसी तरह फाइनेंशियल जो टेररिस्ट हैं जिसमें कि नवाज शरीफ सर फहरिस्त होगा या और कई मुल्कों के होंगे, अगर वो उनको वहां पे